अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, छठवीं जमात की उर्दू लेकर मैं आज हाजिर हूँ। ये सबक है सेकेंड सेमेस्टर पर मुश्तमिल सबक है। पहला सबक है ये दुआ नज़म की सूरत में है। इसको दुआ पहली नज़म है, इसको लिखा है मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने। पहले हम दुआ के माने समझ लेंगे, फिर इसमें आए हुए अल्फाज के माने, और मुरक्कब अल्फाज बहुत से हैं, मुरक्कब अल्फाज को समझेंगे और बाद में नज़म के लफ्ज़ी माने और तशरीह को समझेंगे। लफ्ज़ दुआ के माने अल्लाह से इल्तिजा करने और मांगने के हैं। दरअसल दुआ भी एक इबादत है। इंसान और दीगर मखलूक़ात अल्लाह की सनाख़्वानी करते हैं, इसकी खूबियाँ बयान करते हैं, अल्लाह से बहुत सारी नेमतें तलब करते और अपने आरज़ुओं को पूरा करने की इल्तिजा करते हैं। इंसान अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी दुआ करता है। मसलन पैगंबर अपने उम्मत के लिए, वालिदैन अपनी औलाद के लिए, औलाद अपनी वालिदैन के लिए, उस्ताद अपने शागिर्द के लिए, शागिर्द उस्ताद के लिए, बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ मांगते हैं। ज़ेर मुतल्लिया नज़म में अपनी कौम, वतन और ख़ुद के लिए मांगी गई अल्लामा इकबाल की इस दुआ को आलमगीर शोहरत हासिल है। यहाँ हम दुआ के माने समझ लिए कि दुआ के माने अल्लाह से इल्तिजा करने और मांगने के हैं। अल्फाज व मानों को समझेंगे। अल्फाज व मानी: तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश, खूगर आदि जिसे आदत पड़ गई हो, बेलौस खालिस बग़ैर किसी मिलावट के, सदाक़त सच्चाई। और इस सबक में बहुत से मुरक्कब अल्फाज और ज़ेर इज़ाफ़त वाले अल्फाज हैं, तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि ज़ेर इज़ाफ़त क्या होते हैं। ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़ेर को ज़ेर इज़ाफ़त कहते हैं, जिसे मुरक्कब लफ्ज़ बनता है। ये ज़ेर दरअसल का, की और के मानों में इस्तेमाल होते हैं। मसलन शौक़ तमन्ना, ज़ौक़ तक़ाज़ा, दिल मुस्लिम, उस्सत सहरा, शोरिश महशर, मुहमिल ख़ाकी, शाहिद लैला, सूरत बीना। जिस लफ्ज़ का आखिरी हुरूफ है या ई हो, वहाँ इज़ाफ़त के लिए हमज़ा इस्तेमाल होता है, जैसे दीदे बीना, वादी फ़ारा वग़ैरह। बक़िया हुरूफ के साथ ज़ेर इज़ाफ़त ज़ेर ही इस्तेमाल होता है, जैसा कि मसलन दाग़ मोहब्बत, दाल अलीफ गैन ज़ेर आता है, उसके बाद मोहब्बत आता है, यानी मोहब्बत का दाग़। तो ज़ेर के माने का, की, कू के लिए इस्तेमाल होता है। अगर लास्ट यानी आखिरी हुर्फ है और ई आए, तो जैसे कि हम दीदा मीना में है और वादी फ़ारा में ई है, वो आए तो उस पर हमज़ा लगेगा। वो भी ज़ेर इज़ाफ़त वाले ही अल्फाज हैं, मुरक्कब अल्फाज ही हैं, लेकिन उन पर हमज़ा लगेगा है और ई पर, वरना सिर्फ ज़ेर ही काफ़ी है। ज़ेर इज़ाफ़त के लफ्ज़ उन्हें मुरक्कब अल्फाज भी हम कहते हैं। तो मुरक्कब अल्फाज देख लेंगे कौन कौन से हैं। ज़िंदा तमन्ना, ज़िंदा तमन्ना यानी सुलगती हुई आरज़ू, और उसके दूसरे माने हैं अमल पर आमादा रखने वाली आरज़ू, अमल पर आमादा रखने वाली आरज़ू ज़िंदा तमन्ना। शौक़ तमाशा, नज़ारे का शौक़, आरज़ू यानी देखने की ख्वाहिश। भटका हुआ आहू, यहाँ इसमें नहीं है इसलिए मैंने लिखा है। भटका हुआ आहू, रास्ता भूला हुआ हिरन यानी भटका हुआ मुसलमान, भटका हुआ मुसलमान है इससे मुराद। ज़ौक़ तक़ाज़ा, तलब की ख्वाहिश, मांगने की आरज़ू, तक़ाज़ा यानी ख्वाहिश, ज़ौक़ तक़ाज़ा मांगने की आरज़ू। इसके दूसरे मीनिंग यानी जो मानवी एतबार से इसके माने बनते हैं वो है तजल्लियात इलाही से बहरा अंदोज़ होने की तमन्ना, बहरा अंदोज़ होने की तमन्ना। तजल्लियात इलाही यानी अल्लाह की तजल्लियों से या अल्लाह की निशानियों से बहरा अंदोज़ होने की तमन्ना को भी ज़ौक़ तक़ाज़ा।
دیدہ بینا دیکھنے والی آنکھ یعنی بصیرت، سوئے حرم خانہ کعبہ کی جانب، اللہ کے گھر کے جانب یعنی اسلام کے طرف، وسط صحرا ریگستان کی چوڑائی یا ریگستان کا پھیلاؤ، دل ویراں دل ویراں برباد دل، اجڑا ہوا دل، اس کے معنی جو پویم میں اس کے معنی آتے ہیں اسلام کے جذبے سے خالی دل ویراں، شورش محشر قیامت کا ہنگامہ، محمل خاکی مٹی کے محمل، مراد انسان کا دل ہے، اونٹ کا ہودہ یعنی یہ بھی رسول عشق سے خالی، اس کے معنی معنوی اعتبار سے آتے ہیں، شاہد لیلا لیلا کا محبوب یعنی ایمان جذبہ، صورت مینا مراد دل کو خوبصورت بنانا۔ اس کے علاوہ جو میں نے پویم میں جو مرکب الفاظ آئے ہیں ان کے معنی میں نے ڈھونڈ کر نکالے ہیں، قلب کو گرمانا یعنی دل میں جوش پیدا کرنا، وادی فاراں مکے کی ایک پہاڑی یعنی خانہ کعبہ سرچشمہ اسلام جہاں سے اسلام پھوٹا تھا، محروم تماشا جو نظارے سے محروم ہو، جو دیکھ نہ سکے، نابینا یعنی اندھا، شہر کا خوگر شہر کا عادی، ظلمت اندھیرا، قلب پریشاں فکر مند دل، داغ محبت یعنی عشق کا زخم، رفعت بلندی، ہمدوش ثریا ثریا جتنا اونچا بہت بلند، بے لوث ملاوٹ سے پاک، بے باک صداقت، خوف سے پاک سچائی، مینا شراب کی صراحی، امروز یعنی حال کا زمانہ یعنی آج، اندیشہ فردا یعنی آنے والی کل کی فکر، بلبل ناداں فریاد کرنے والا بلبل، مراد شاعر، یہاں پر علامہ اقبال اپنے آپ کو بلبل ناداں کہہ رہے ہیں، گلستان باغ، تاثیر اثر، سائل فریادی طالب آرزومند، محتاج ضرورت مند، اور داتا داتا یعنی دینے والا۔ اور یہاں پر نظم ہے، پہلے میں پڑھ دیتی ہوں، بعد ہم اس کے معنی سمجھیں گے۔ ایک منٹ، پہلا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خاکی کو پھر شاہد لیلا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے۔ ہم اس کے معنی سمجھ لیے ہیں، تو اس کے بعد میں ایسے ہی نظم کو سمجھاتی جاؤں گی۔ پہلا شعر ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یعنی علامہ اقبال اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمان کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عشق رسول کی ایسی آگ روشن کر دے جو اس کے دل کو بیدار کر دے، اس کی روح کو اضطراب یعنی اس کی روح کو سراپا اضطراب بنا دے، ایک جیتی جاگتی اور ہر وقت جد و جہد اور عمل کے لیے بے قرار رکھنے والی خواہش، جس سے مسلم عمل کے لیے بے قرار ہو کر اٹھ کھڑا ہو اور اشاعت اسلام کے لیے اور اس کے پھیلانے کے لیے آمادہ ہو۔
یعنی علامہ اقبال اللہ سے دعا کر رہے ہیں تمام امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا زندہ تمنا دے مسلموں کے دل کو، جو ان کے دلوں کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ دوسرا شعر ہے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ وادی فاراں جیسا میں نے کہا تھا، یعنی مکے کی پہاڑی، مراد خانہ کعبہ ہے، وہاں سے اسلام جاری ہوا تھا، پھوٹا تھا۔ پھر وادی فاراں کو، یعنی اے مولا ایک بار پھر حرم کعبہ کو، یعنی وادی فاراں کے ایک ایک ذرے کو منور فرما دے، یعنی روشن فرما دے۔ پھر مسلم میں نظارے کا شوق اور ذوق تقاضا پیدا کر، تمام وادی فاراں کے ہر ایک ذرے کو چمکا دے، یعنی وہاں کے مٹی کو، وہاں کی زمین کو ایسا روشن کر دے کہ مسلمان میں وہ نظارہ دیکھنے کا شوق پیدا ہو مسلم میں۔ پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یعنی ذوق تقاضا اس میں معنی میں نے کہا تھا کہ تجلیات الہی سے بہرہ اندوز ہونے کی تمنا، یعنی اللہ کے تجلیوں سے دیکھنے کی تمنا، جیسا موسیٰ علیہ السلام ضد کر بیٹھے تھے، ذوق تقاضا۔ تو اس طرح سے شعر کے دو معنی ہیں، پہلے کہ مسلمانوں کے دلوں میں حجاز کی محبت پیدا، یعنی مکہ مدینہ کی محبت پیدا کر، ان کے دلوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کا شوق پیدا کر دے۔ دوسرے معنی ہیں کہ اسلام اور قرآن کے حقائق اور معارف کو مسلمان کے دلوں پر واضح کر دے، ان کا سینہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کھول دے، اور انہیں مطالعے کا شوق دے اور روحانیت، یعنی اللہ سے ربط پیدا کرنے کا ذوق دے، ایک شوق دے۔ تیسرا شعر ہے، محروم تماشا کو، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ محروم تماشا، دو دیکھنے سے محروم ہو گئے ہیں، یعنی اے اللہ مسلمان دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، محروم تماشا ہیں، مسلم کو پھر سے دیکھنے والی آنکھ سے نواز، یعنی دیدہ بینا، دیکھنے والی آنکھ سے نواز۔ الہی اس پر میں اپنا عشق اور توحید اسلام سے وابستگی پیدا کر دے، یعنی جس طرح شاعر علامہ اقبال تڑپتے ہیں، ویسے ہی دیدہ بینا تمام امت مسلمہ کو عطا کر یہ دعا کر رہے ہیں، اور جو حالات ہیں مسلمان ان سے آگاہ ہو جائیں، ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، اور جو خدمت اسلام کے لیے میرے سینے میں روشن ہے وہی ان کے سینوں میں بھی روشن کر دے۔ یہ علامہ اقبال کی خواہش ہے۔ اور اس کے بعد کا شعر ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یعنی آج کے مسلمان کی حالت اس ہرن آہو جیسی ہے جو اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے، اے اللہ اسے پھر اپنے منزل یعنی خانہ کعبہ اور اسلام کی طرف لوٹا دے، یعنی مراد دین سے جوڑ دے، اسلام سے جوڑ دے، اسے پھر اسلام اور بانی اسلام کی محبت عطا فرمائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ یہ شہر کا عادی ہو چکا ہے، یعنی یہ مشکلات کا عادی نہیں، اب آسانیوں کا عادی ہو چکا ہے، اس کی نظریں تنگ اور حوصلے پست ہیں، اس کی نظریں کیا ہیں؟ تنگ ہیں، اور حوصلے بھی پہلے جیسے نہیں ہیں، یہ تن آسان ہو کر اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہے، یا اللہ اسے پھر سے صحراؤں کی وسعت اور پھیلاؤ عطا فرما تاکہ اس کی صلاحیتیں نکھر سکیں، اور اسے سخت کوشی یعنی محنت اور جد و جہد عطا فرما، اس کی فکر کو پھر صحرا کا پھیلاؤ عطا فرما، یعنی صحرا جس طرح پھیلاؤ ہے اس طرح اس کے سوچنے اور فکر کرنے کا انداز اسی طرح پھیلے، یہ صرف تن آسان ہو کر شہروں میں قید ہو کر نہ رہ جائے، جس سے نگاہوں میں تیزی اور حوصلوں میں بلندی پیدا ہو، اور یہ غفلت و کاہلی چھوڑ کر جد و جہد
وہ عمل سے اپنی عظمت و بقا کا سامان کر سکے۔ اس شعر کا میننگ۔ اس کے بعد ہے پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خاکی کو پھر شاہد لیلا دے۔ یعنی یا اللہ آج کا مسلمان کا دل اجڑ چکا ہے، دل ویراں اجڑا ہوا دل ویراں اجڑ چکا ہے، اس میں کسی عظیم تمنا و آرزو کا سراغ نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا سینہ عشق رسول سے خالی ہو چکا ہے۔ اس ویران یعنی جذبوں سے محروم دل میں عشق رسول اللہ کی آگ بھڑکا کہ پھر قیامت محشر کا سا ہنگامہ پیدا کر دے۔ وہی طوفان جو مسلمانوں کے عظیم اسلاف کے دلوں پر برپا تھا، یعنی وہی طوفان جو مسلمانوں کے عظیم اسلاف کے دلوں میں برپا تھا، یعنی ان کے دلوں پر جو عظیم اسلاف برپا تھا، ان کے دلوں میں عظیم انقلاب اور جذبے پیدا فرما دے۔ اس خالی محمل مراد دل ہے کو پھر لیلا جیسی محبوب عطا فرما۔ یہاں پر شاہد لیلا دے کر ہے، مینس شاہد محبوب ہے، لیلا ہم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہے، شاہد لیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا دے، یعنی اس کے دل میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانہ بنا دے۔ آخری شعر ہے اس دو بے لوث محبت، اور ایک شعر آنا تھا، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ یعنی یہاں نظم کو شارٹ کیا گیا ہے، 2-3 شعر کٹ کر دیے گئے ہیں۔ بے لوث یعنی الہی مسلمانوں کے دلوں میں ایسی محبت بھر دے جس میں لالچ کا شائبہ تک نہ ہو، اور انہیں بے خوف ہو کر سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے سینوں میں توحید کی روشنی پیدا فرما دے، اور یوں ان کے دلوں میں نور ایمان سے منور کر دے۔ انہیں شراب کی سراہی یعنی مینا کی طرح روشن اور چمکتے اور جذبوں ولولوں کا حامل دل سے نواز۔ ان کے دل سراہی کے مانند ہو جائیں جو دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے خود خالی ہو جاتی ہیں۔ بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ تو یہ تھا نظم۔ ابھی 3-4 شعر جو اس میں رہ گئے ہیں، وہ مثلاً رفت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے۔ اور ایک شعر تھا اور ایک شعر اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، جو پویم میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اس کے جو بھی مشق ہیں وہ اگلے ویڈیو میں لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ السلام علیکم۔